बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट MS अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियत। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, सही बुखारी की सीरीज़ में अभी जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू है उसका नाम है किताबुल अज़ान, यानी अज़ान के मसाइल के बयान में। आज उसका एपिसोड नंबर 21 है और इस एपिसोड नंबर 21 में आप सभी लोगों को एक बार फिर से दिल से खुशामदीद। आज हम के इस एपिसोड में हम इसी चैप्टर के मज़ीद आगे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और इसमें जो इस सही बुखारी के हदीस से रिलेटेड हैं उसको भी हम देखेंगे और इंशाल्लाह उसकी मुख्तसर तशरीह भी करेंगे। तो इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो तो आपको मैं बता दूं कि इससे जो पिछले एपिसोड में था, यानी एपिसोड नंबर 20 में हमने टोटल 6 टॉपिक्स को डिस्कस किया था इसी चैप्टर से रिलेटेड, जो कि टॉपिक नंबर 128 से लेकर 133 तक टॉपिक्स उसमें शामिल थे। जबकि अगर हम बात करें अहादीस की तो अहादीस में जो हदीस नंबर 803 से लेकर 811 तक की अहादीस उसमें शामिल थी। ये टोटल 9 अहादीस बनती हैं, तो हमने उसको लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था। तो अब हम इससे पहले कि अपना ये एपिसोड शुरू करें, पिछले एपिसोड में कि हम देख लेते हैं कि जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे वो कौन कौन से टॉपिक्स थे, उनका पहले हम मुख्तसर सा जायज़ा लें। टॉपिक नंबर 128, सजदा के लिए अल्लाह अकबर कहता हुआ झुके। नंबर 129, सजदा करने की फजीलत का बयान। 130, सजदे में दोनों बाजू खुले और पेट जानों से अलग रखे। 131, सजदा में पाँव की उंगलियों को किबला रुख रखना चाहिए। इस बात को अबू हमीद सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हो ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया है। नंबर 132, जब सजदा पूरी तरह ना करे तो कैसा गुनाह है। 133, 7 हड्डियों पर सजदा करना। तो ख़वातीनो हज़रात, ये थे इससे पिछले एपिसोड के टॉपिक्स जिनका तज़किरा हमने इसमें किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उस एपिसोड को देख लिया होगा, समझ भी लिया होगा और उस पर अमल भी कर रहे होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे उस एपिसोड को नहीं देखा है तो आप हमारे उस एपिसोड को पहले देख लें। तो हमारे चैनल पर आप विज़िट करके आप उस एपिसोड को देख सकते हैं, या एक नहायत आसान तरीन काम ये है कि आप ऊपर आई के बटन पर भी क्लिक करके आप उस एपिसोड को देखकर से इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने आज के एपिसोड नंबर 21 की तरफ। तो आज अगर हम इसमें टॉपिक्स की बात करें तो टॉपिक नंबर जो है 134 से लेकर 140 तक के टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। ये टोटल 7 टॉपिक्स बनते हैं। और जबकि अहादीस की बात करें सही बुखारी की, तो उसमें जो 10 अहादीस जो हैं वो शामिल हैं इन टॉपिक से रिलेटेड। हदीस नंबर 812 से लेकर 821 तक की अहादीस आज के इस एपिसोड में इंशाल्लाह हम देखेंगे और इसकी मुख्तसर तशरीह भी करेंगे, जिसमें आप जान सकेंगे कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मसाइल के जो है अहकामात बयान किए हैं और किस तरह उन्होंने अपने अमल से हमें सिखाया है। तो इससे पहले कि अब पहले टॉपिक से हम अपने वीडियो का आगाज़ करें, हम एक जायज़ा ले लेते हैं आज के जितने भी टॉपिक्स हैं उनका। तो चलिए पहले हम उन टॉपिक्स को देख लेते हैं। टॉपिक नंबर 134, सजदा में नाक भी ज़मीन से लगाना। 135, सजदा करते हुए कीचड़ में भी नाक ज़मीन पर लगाना। नंबर 136, कपड़ों पर गिरह लगाना और बांधना कैसा है, और जो शख्स शर्मगाह खुल जाने के खौफ से कपड़े को जिस्म से लपेट ले तो क्या हुक्म है। नंबर 137, नमाजी सजदे में बालों को ना समेटे। 138, नमाज में कपड़ा ना समेटना चाहिए।
نمبر 139 سجدہ میں تسبیح اور دعا کا بیان۔ 140 دونوں سجدوں کے بیچ میں ٹھہرنا۔ تو یہ تھے آج کے ٹاپکس جن کا تذکرہ آج ہم انشاءاللہ اپنے اس ویڈیو میں کریں گے۔ آپ لوگوں سے ایک التماس یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہماری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اور دوسری یہ کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے مسائل کا حل جو ہے وہ سمجھ میں آ سکے۔ تو اب بغیر دیر کیے ہوئے ہم اپنے آج کے ایپیسوڈ نمبر 21 کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے ٹاپک یعنی ٹاپک نمبر 134 سے۔ چلیے شروع کریں۔ ٹاپک نمبر 134 جس کا عنوان ہے کہ سجدہ میں ناک بھی زمین سے لگانا۔ اس میں صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 812۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 812 میں ارشاد ہے کہ ہم سے معاویہ بن اسد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن طاؤس سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے، پیشانی پر اور اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیوں پر، اس طرح کہ ہم نہ کپڑے سمیٹیں نہ بال۔ ٹاپک نمبر 135 جس کا عنوان ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے کیچڑ میں بھی ناک زمین پر لگانا۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 813۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 813 میں ارشاد ہے کہ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے حمام بن یحییٰ نے یحییٰ بن ابی کثیر سے بیان کیا، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے بیان کیا کہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی کہ فلاں نخلستان میں کیوں نہ چلیں، سیر بھی کریں گے اور کچھ باتیں بھی کریں گے، چنانچہ آپ تشریف لے چلیں۔ ابو سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے راہ میں کہا کہ شب قدر سے متعلق آپ نے اگر کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے تو اسے بیان کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا اور ہم بھی آپ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھ گئے، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ جس کی تلاش میں ہیں شب قدر وہ آگے ہے، چنانچہ آپ نے دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا اور آپ کے ساتھ ہم نے بھی۔ جبرائیل علیہ السلام دوبارہ آئے اور فرمایا کہ آپ جس کی تلاش میں ہیں وہ رات آگے ہے۔ پھر آپ نے 20ویں رمضان کی صبح کو خطبہ دیا، آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہو وہ دوبارہ کرے، کیونکہ شب قدر مجھے معلوم ہو گئی لیکن میں بھول گیا اور وہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہے، اور میں نے خود کو کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا۔ مسجد کی چھت کھجور کی ڈالیوں کی تھی، مطلع بالکل صاف تھا کہ اتنے میں ایک پتلا سا بادل کا ٹکڑا آیا اور برسنے لگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی اور ناک کا کیچڑ پر اثر دیکھا، آپ کا خواب سچا ہو گیا۔ تفسیر کہ میں اس شب میں پانی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں
ترجمہ بات یہیں سے نکلتا ہے کہ آپ نے پیشانی اور ناک پر سجدہ کیا۔ حمیدی نے اس حدیث سے دلیل لی کہ پیشانی اور ناک میں اگر مٹی لگ جائے تو نماز میں نہ پہنچے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد باب یہ ہے کہ سجدے میں ناک کو زمین پر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین تر ہونے کے باوجود ناک زمین پر لگائی اور کیچڑ کی کچھ پرواہ نہ کی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹاپک نمبر 136، جس کا عنوان ہے کہ کپڑوں پر گرہ لگانا اور باندھنا کیسا ہے، اور جو شخص شرمگاہ کھل جانے کے خوف سے کپڑے کو جسم سے لپیٹ لے تو کیا حکم ہے۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 814۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 814 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں سفیان نے ابو حازم سلمہ بن دینار کے واسطے سے خبر دی، انہوں نے سہل بن سعد سے، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تہبند چھوٹے ہونے کی وجہ سے انہیں گردنوں سے باندھ کر نماز پڑھتے تھے، اور عورتوں سے کہہ دیا گیا تھا کہ جب تک مرد اچھی طرح بیٹھ نہ جائیں تم اپنے سروں کو سجدہ سے نہ اٹھاؤ۔ تفسیر۔ اسلام کا ابتدائی دور تھا، صحابہ کرام ہر طرح تنگیوں کا شکار تھے۔ بعض لوگوں کے پاس تن پوشی کے لیے صرف ایک ہی تہبند ہوتا تھا، بعض دفعہ ز بھی کافی ہوتا، اس لیے عورتوں کو جماعت میں شرکت کرتی تھیں۔ یہ حکم دیا گیا، اس سے غرض یہ تھی کہ عورتوں کی نگاہ مردوں کے ستر پر نہ پڑے۔ ایسی تنگ حالت میں بھی عورتوں کا نماز با جماعت میں پردہ کے ساتھ شرکت کرنا زمانے نبوی میں معمول تھا۔ یہی مسئلہ آج بھی ہے۔ اللہ نیک سمجھ دے اور عمل خیر کی ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ٹاپک نمبر 137، جس کا عنوان ہے کہ نمازی سجدے میں بالوں کو نہ سمیٹے۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 815۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 815 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو نعمان محمد بن فضل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے عمرو بن دینار سے بیان کیا، انہوں نے طاؤس سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم تھا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کریں اور بال اور کپڑے نہ سمیٹیں۔ تفصیل۔ شارحین لکھتے ہیں کہ یعنی باب اور حدیث میں مطابقت یہ ہے کہ جب بالوں کو لپیٹا نہ جائے تو وہ بھی سر کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں، جیسے دوسری روایات میں ہے کہ سنن ابو داؤد میں مرفوعاً روایت ہے کہ بالوں کے جوڑے پر شیطان بیٹھ جاتا ہے۔ 7 اعضاء جن کا سجدہ میں زمین پر لگنا فرض ہے۔ ٹاپک نمبر 138، جس کا عنوان ہے کہ نماز میں کپڑا نہ سمیٹنا چاہیے۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 816۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 816 میں ارشاد ہے کہ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو عوانہ وضاح نے عمرو بن دینار سے بیان کیا، انہوں نے طاؤس سے، انہوں نے حضرت ابن عباس سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
مجھے 7 ہڈیوں پر اس طرح سجدہ کا حکم ہوا ہے کہ نہ بال سمیٹوں اور نہ کپڑے۔ تفسیر: مطلب یہ ہے کہ نماز پورے انہماک اور استغراق کے ساتھ پڑھی جائے۔ سر کے بال اتنے بڑے ہیں کہ سجدہ کے وقت زمین پر پڑ جائیں یا نماز پڑھتے وقت کپڑے گرد آلود ہو جائیں تو کپڑے اور بالوں کو گرد و غبار سے بچانے کے لیے سمیٹنا نہ چاہیے کہ یہ نماز میں خشوع اور استغراق کے خلاف ہے، اور نماز کی اصل روح خشوع و خضوع ہی ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی مومن وہ ہیں جو خشوع کے ساتھ دل لگا کر نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح دوسری آیت ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کا بھی یہی تقاضا ہے، یعنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیان والی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار بندے بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں بھی قنوت سے خشوع و خضوع ہی مراد ہے۔ ٹاپک نمبر 139، جس کا عنوان ہے کہ سجدہ میں تسبیح اور دعا کا بیان۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 817۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 817 میں ارشاد ہے کہ ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید کتان نے سفیان ثوری سے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے منصور بن متعمر نے مسلم بن سبیح سے بیان کیا، انہوں نے مسروق سے، ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ اور رکوع میں اکثر یہ پڑھا کرتے تھے: سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اس دعا کو پڑھ کر آپ قرآن کے حکم پر عمل کرتے تھے۔ تفسیر: سورہ نصر میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبح بحمد ربک واستغفرہ، ترجمہ: اپنے رب کی پاکی بیان کر اور اس سے بخشش مانگ۔ اس حکم کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ اور رکوع میں مذکورہ دعا پڑھا کرتے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ، میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتا ہوں، اے اللہ تو مجھے بخش دے۔ اس دعا میں تسبیح اور تمہید اور استغفار تینوں موجود ہیں، اس لیے رکوع اور سجدہ میں اس کا پڑھنا افضل ہے۔ علاوہ ازیں اس رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ مسنونہ دعائیں بھی آیت قرآنیہ ہی کی تعمیل ہیں، جیسے کہ مختلف آیات میں حکم ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ نصر کے نزول کے بعد آپ ہمیشہ رکوع اور سجود میں اس دعا کو پڑھتے رہے، یعنی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اس کا مطلب یوں بیان فرماتے ہیں، یعنی یا اللہ، میں محض تیری رفیق اور ہدایت اور فضل سے تیری پاکی بیان کرتا ہوں، اور اپنی طرف سے اس کار عظیم کے لیے مجھ میں کوئی قوت نہیں ہے۔ بعض روایات میں رکوع و سجدہ میں یہ دعا پڑھی بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے: سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ احمد، مسلم وغیرہ، یعنی میرا رکوع یا سجدہ اس ذات واحد کے لیے ہے جو جملہ نقائص اور شرکاء سے پاک ہے، وہ مقدس ہے اور وہ فرشتوں کا اور جبرائیل کا بھی پروردگار ہے۔ ٹاپک نمبر 140، جس کا عنوان ہے کہ دونوں سجدوں کے بیچ میں ٹھہرنا۔
اس میں کل 4 احادیث شامل ہیں۔ حدیث نمبر 818، 819، 820 اور 821۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 818 اور 819 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو نعمان محمد بن فضل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے ایوب سختیانی سے بیان کیا، انہوں نے ابو قلابہ عبداللہ بن زید سے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کیوں نہ سکھا دوں۔ ابو قلابہ نے کہا کہ یہ نماز کا وقت نہیں تھا، مگر آپ ہمیں سکھانے کے لیے کھڑے ہوئے، پھر رکوع کیا اور تکبیر کہی، پھر سر اٹھایا اور تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر سجدہ کیا اور تھوڑی دیر کے لیے سجدہ سے سر اٹھایا اور پھر سجدہ کیا اور سجدہ سے تھوڑی دیر کے لیے سر اٹھایا۔ انہوں نے ہمارے شیخ عمر بن سلمہ کی طرح نماز پڑھی۔ ایوب سختیانی نے کہا کہ وہ عمر بن سلمہ نماز میں ایک ایسی چیز کیا کرتے تھے کہ دوسرے لوگوں کو اس طرح کرتے میں نے نہیں دیکھا۔ آپ تیسری یا چوتھی رکعت پر سجدہ سے فارغ ہو کر کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھتے تھے، یعنی جلسہ استراحت کرتے تھے۔ پھر نماز سکھلانے کے بعد مالک بن حویرث نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں ٹھہرے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے تم اپنے گھروں کو واپس جاؤ، دیکھو یہ نماز فلاں وقت اور یہ نماز فلاں وقت پڑھنا۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو ایک شخص تم میں سے اذان دے اور جو تم میں بڑا ہو وہ نماز پڑھائے۔ تفسیر: مراد جلسہ استراحت ہے جو پہلی اور تیسری رکعت کے خاتمے پر سجدہ سے اٹھتے ہوئے تھوڑی دیر بیٹھ لینے کو کہتے ہیں۔ بعض نسخوں میں یہ عبارت ایک ہی بار ہے، چنانچہ نسخہ قسطلانی میں بھی یہ عبارت ایک ہی بار ہے اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اگر 2 بار ہو پھر بھی مطلب یہی ہوگا کہ دوسرا سجدہ کر کے ذرا بیٹھ گئے، جلسہ استراحت کیا پھر کھڑے ہوئے۔ یہ جلسہ استراحت مستحب ہے اور حدیث حذا سے ثابت ہے۔ شارحین لکھتے ہیں یعنی اس حدیث کی بنا پر امام شافعی اور جماعت اہل حدیث نے جلسہ استراحت کو سنت تسلیم کیا ہے۔ کچھ ائمہ اس کے قائل نہیں ہیں۔ بعض صحابہ سے بھی اس کا ترک منقول ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جلسہ فرض واجب نہیں ہے، مگر اس کے سنت اور مستحب ہونے سے انکار کرنا بھی صحیح نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 820 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن عبد الرحیم صاعقہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو احمد محمد بن عبداللہ زبیری نے کہا کہ ہم سے مسعر بن قدام نے حکم عتیبہ کوفی سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے، انہوں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سجدہ، رکوع اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی مقدار تقریباً برابر ہوتی تھی۔ تفسیر: قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ جماعت کی نماز کا ذکر ہے، اکیلے آدمی کو اختیار ہے کہ وہ اعتدال اور قوما سے رکوع اور سجدہ دگنا کرے۔ حدیث میں مطابقت ترجمہ باب سے ظاہر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 821 میں ارشاد ہے کہ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے ثابت سے بیان کیا، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے،
انہوں نے فرمایا کہ میں نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تھا، بالکل اسی طرح تم لوگوں کو نماز پڑھانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑتا ہوں۔ ثابت نے بیان کیا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایک ایسا عمل کرتے تھے جسے میں تمہیں کرتے نہیں دیکھتا۔ جب وہ رکوع سے سر اٹھاتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ بھول گئے ہیں، اور اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان اتنی دیر تک بیٹھے رہتے کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ بھول گئے ہیں۔ تفسیر: حضرت مولانا وحید الزمان مرحوم فرماتے ہیں کہ ہمارے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پر عمل کیا ہے اور دونوں سجدوں کے بیچ میں بار بار رب اغفر لی کہنا مستحب جانا ہے، جیسے حذیفہ کی حدیث میں وارد ہے۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں سے ثابت نے یہ گفتگو کی وہ دونوں سجدوں کے درمیان نہ بیٹھے ہوں گے، لیکن حدیث پر چلنے والا جب حدیث صحیح ہو جائے تو کسی کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرتا۔ حضرت علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صف افسوس کہ لوگوں نے اس سنت کو جو احادیث صحیح سے ثابت ہے چھوڑ رکھا ہے، حتیٰ کہ ان کے محدث اور فقیہ اور مجتہد اور مقلد سب ہی اس سنت کے تارک نظر آتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کے لیے ان لوگوں نے کون سا بہانہ تلاش کیا ہے، اور اللہ ہی مددگار ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہاں تک ہمارا آج کا ایپیسوڈ نمبر 21 کتاب الاذان سے متعلق وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس ایپیسوڈ میں میں نے جتنے بھی ٹاپکس پر ڈسکس کیا ہے اور جو احادیث میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں اور جو ان کی مختصر تشریح وہ کی ہے، وہ یقیناً آپ کو جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا اور آپ انشاءاللہ اس پہ ضرور عمل بھی کریں گے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے متعلق کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے کہ بر وقت آپ کو اس کا جواب دے سکیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ ہمیں سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں بھی فالو کر سکتے ہیں، یعنی فیس بک میں، انسٹاگرام میں اور لنکڈ ان میں۔ اگر آپ وہاں بھی پوچھنا چاہیں تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو آپ انتظار کیجئے اس سے نیکسٹ ایپیسوڈ یعنی ایپیسوڈ نمبر 22 کا، جو کہ بہت جلد انشاءاللہ اس کو اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے اس ایپیسوڈ کو بھی ضرور دیکھیے گا، اس میں اسی چیپٹر کو مزید آگے کنٹینیو کیا جائے گا اور ٹاپکس کو ڈسکس کیا جائے گا۔ تو جاتے جاتے اب یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو یہ پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور ہمیں بھی بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ مزید احادیث سننے کے لیے آپ ہمارے چینل پر ایک بار ضرور وزٹ کریں، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو چینل جو ہے ہمارا ضرور پسند آئے گا۔ چینل پسند آئے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہونے پر آپ کو سب سے پہلے اطلاع ضرور ملے۔ تو اب ہوگی آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ دین اسلام کو آپ فالو کریں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر ضرور عمل پیرا ہوں۔ نماز آپ ضرور قائم کریں، نماز کو اپنے مقررہ وقت پر قائم کریں، اور جب اذان دی جائے تو آپ نماز کے لیے ضرور جایا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔